Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum aziz तालबात. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इस्लामियत इलेक्टिव। हदीस के पोर्शन में से आज हम हदीस नंबर 19 जो है इसका लफ्ज़ी बा मुहावरा और इसकी तशरीह जो है वो करेंगे। सबसे पहले जो है इस हदीस का लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो पढ़ते हैं। अन अबिल अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास हज़रत अबुल अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। काला उन्होंने कहा कुंतु था मैं खल्फा पीछे अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मैं एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार था। यौमन एक दिन फ़काला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलामू ए लड़के इन्नी बेशक मैं उअल्लिमुका तुझे सिखाता हूँ कालिमातिन चंद बातें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लड़के मैं तुम्हें चंद बातें सिखाता हूँ। वो बातें क्या हैं? कालिमातिन चंद बातें। इहफ़ज़िल्लाह तू याद रख अल्लाह ताला को, यहफ़ज़ुका वो याद रखेगा तुझे, इहफ़ज़िल्लाह याद रख अल्लाह ताला को, तजिदहु तुजाहा का तू उसे अपने सामने पाएगा, इज़ा सालता जब तू सवाल करेगा, फ़स्अल पस सवाल कर अल्लाह से, वइज़स्तअनता और जब तू मदद मांगे फ़स्ताइन बिल्लाही तो अल्लाह से मदद मांग, वालम और जान ले अन्ना के बेशक अल उम्मता सब लोग लविज्तमा अते अगर जमा हो जाएं अला ऊपर इस बात के अन यनफ़ाऊका बिशैइन कि तुझे कुछ नफ़ा पहुँचाएं, लम यनफ़ाऊका तो वो तुझे नफ़ा नहीं पहुँचा सकते, इल्ला बिशैइन मगर उस बात का कद कतबहुल्लाहु लका जो अल्लाह ताला ने तेरे लिए लिख दिया है। वइनिज्तमाउ और अगर वो जमा हो जाएं अला यज़ुर्रुका के वो तुझे ज़रर पहुँचाएं, लम यज़ुर्रुका बिशैइन तो वो किसी चीज़ का ज़रर नहीं तुझे पहुँचा सकते, इल्ला बिशैइन मगर उसी चीज़ का कद कतबहुल्लाहु अलैका जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। रुफ़ियतिल अक़लाम कलम उठा दिए गए, व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़ और सहीफ़े खुश्क हो गए। व रवाहु तिर्मिज़ी से तिर्मिज़ी ने रवायत किया। वकाला और कहा हदीसुन ये हदीस हसन सही है। वफ़ी रिवायतिन गैरि तिर्मिज़ी और तिर्मिज़ी के सिवा दीगर किताबों में है इफ़्फ़ज़िल्लाह तू याद रख अल्लाह को, तजिदहु अमामा का तू उसे अपने सामने पाएगा, तारफ़ इल्लाह अल्लाह से जान पहचान रख, फिर रहाई खुशहाली में, यारिफु का फिर शिद्दती वो तुझे सख्ती में पहचान लेगा, वालम और जान ले माँ अन्ना अख्ता का जो चीज़ तुझसे चूक दी गई, लम यकुल युसीबा का वो तेरे तक पहुँचने वाली ना थी, वो माँ असाबा का और जो तेरे तक पहुँच गई, लम यकुन नहीं थी, लियुख्तिया का तुझसे चूक जाती, वो चीज़ तुझे पहुँची वो तुझसे चूकने वाली ना थी। वालम और जान ले अन्नन नसरा के मदद मा सबरी सब्र के साथ है, व अन्नल फर्जा और फराखी जो है मल करबी मुसीबत के साथ है, व अन्ना मल उसरी युसरा और हर मुश्किल के बाद युसरा आसानी है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अब इसका बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है। वो फरमाते हैं कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवार था। फ़काला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या गुलामू ए लड़के
انی अल्लिमुका कलिमातिन, کہ میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی معلم نہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ہر وقت اپنی امت کو اللہ کے احکامات سکھایا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو یاد رکھ اللہ کو، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھ تو اسے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، اور جب تو مدد مانگے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگ، اور جب مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگ۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ الْأُمَّةَ، اور یہ جان لے کہ سب لوگ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اگر متفق ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ اگر تمام لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نفع پہنچائیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، تو وہ تجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ، اور اگر لوگ اس بات پر متحد ہو جائیں کہ تجھے کچھ نقصان پہنچائیں، تو تجھے تکلیف نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ رفعت الاقلام، قلم جو ہیں اٹھا دیے گئے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور ترمذی کے علاوہ جو ہے دیگر کتب میں بھی ہے، احفظ اللہ، یاد رکھ تو اللہ تعالیٰ کو، تجدہ امامہ کا، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تعارف اللہ فی الرخاء، خوشحالی میں اللہ سے جان پہچان رکھ۔ یعرفک فی الشدہ، تو وہ تنگ تشی میں تجھے پہچان لے گا۔ وَعْلَمْ مَا إِنَّ أَخْطَأَكَ، اور جان لے کہ جو چیز تجھ سے چوکتی گئی وہ تیرے تک پہنچنے والی نہ تھی، اور جو چیز تیرے تک پہنچی وہ تجھ سے چوکنے والی نہ تھی۔ وَعْلَمْ، اور جان لے، أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ بے شک اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ الْفَرْجَ، اور فراحی، مَعَ الْكَرْبِ، مصیبت کے ساتھ ہے۔ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اب اس حدیث کا ٹاپک جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کا درس دیا ہے کہ ہر چیز کا قادر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اور پھر یہ کہ ہر حال میں اللہ ہی سے وابستہ رہا جائے اور اللہ ہی کو معبود مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کی ایسی پرستش نہ کی جائے جو اللہ کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث کے جو ہے وہ تشریح کی طرف آتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حالت میں اللہ پر توکل کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ چھوٹے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں ہر محفل میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے اپنی سواری پر پیچھے بٹھاتے اور پھر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہ کوئی بات اور کلمات جو ہیں ان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مختار کل ماننے کا حکم دیا اور پھر ہر حالت میں اللہ ہی پر بھروسہ اور توکل کرنے کی تلقین کی۔ تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ احفظ اللہ، اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ کیا کرے گا؟ یحفظک، وہ تجھے یاد رکھے گا۔
فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اس دنیا میں، عبادت کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، نوافل کی صورت میں، فرائض کی صورت میں، ذکر کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر انسانوں سے بہتر محفل یعنی فرشتوں میں کرتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کو یاد رکھ تو وہ تجھے یاد رکھے گا، اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کو یاد رکھ تو اسے سامنے پائے گا، کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ہر تنگی میں، خوشی میں اللہ تعالیٰ اس کا معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ اذا سالتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر۔ انسان کو عدم سے ہست میں لانے والا، اس کو زندگی دینے والا، اس کو رزق دینے والا، اس کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنے والا، اس کو موت دینے والا، اس کو علم دینے والا، رزق دینے والا، اس کو نعمتیں عطا کرنے والا، سب اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو پھر اللہ ہی اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اس سے اپنے حاجات جو ہیں وہ اللہ ہی سے مانگی جائیں، اللہ ہی کے سامنے اپنا دست دراز کیا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اللہ سے زیادہ مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ، جب سوال کرے تو وہ بھی اللہ سے کرو۔ جب کوئی نعمت مانگنی ہو، کوئی کسی قسم کی جو حاجت جو ہے طلب کرنی ہو تو اللہ سے کی جائے، اور جب کسی مشکل کام میں، کسی بھی کام میں مدد درکار ہو تو انسان کی بجائے، کسی پیر کی بجائے، کسی جو ہے وہ شخص کی بجائے صرف خالق مالک اللہ تعالی سے مدد مانگی جائے۔ اللہ کے بغیر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ اگر تمام لوگ جو ہیں اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نفع پہنچائیں تو وہ تجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، کہ انسان کو نفع صرف اللہ کی ذات ہی پہنچا سکتی ہے۔ اگر اس دنیا کے تمام اس بات پر اکٹھے ہو جائیں لوگ، مخلوقات، کہ وہ اس انسان کو نفع دے سکیں تو وہ ہرگز ایسا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، مگر وہی نفع اس کو پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، تو اسی پر بھروسہ کیا جائے، اسی پر توکل کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اگر تمام انسان جو ہیں اس بات پر متفق ہو جائیں کہ وہ کسی انسان کو ضرر یا نقصان پہنچا سکیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کاملہ ہے، اور اس کی تقدیر میں جتنا نقصان اٹھانا ہے وہ اتنا ہی اٹھائے گا۔ کسی انسان یا بہت سے لوگ مل کر اس کو کسی نقصان جو ہے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر جو اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں کہا گیا کہ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تقدیر جو ہے وہ اس کو لکھ دیا ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر جو ہے معلق، ایک تقدیر مبرم۔ مبرم میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ معلق میں یہ ہے کہ انسان جو ہے دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعا مانگے، بخشش مانگے، تو وہ جو ہے وہ تقدیر دعا سے ٹل سکتی ہے۔
اور دوسری حدیث مبارکہ میں اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھ، اسے اپنے سامنے پائے گا، اور پھر خوشحالی میں اللہ تعالیٰ سے جان پہچان رکھ۔ تو انسان اپنے جذبات پہ قابو رکھے، خوشی کی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائے۔ اگر کوئی انسان غمی میں اور خاص طور پہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنگی میں، سختی میں اسے یاد رکھے گا، اسے اس سے نکالے گا، اس کے کام آئے گا۔ اور یہ جان لو کہ جو چیز تجھ سے چوکتی گئی، روکتی گئی، وہ تیرے تک پہنچنے والی نہ تھی۔ کہ بعض اوقات انسان جو ہے وہ شکوہ کرتا ہے کہ اگر فلاں شخص ایسا نہ کرتا تو وہ مال میرے ہاتھ آ جاتا، یا بعض اوقات انسان یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ چیز مجھے ملنی تھی لیکن فلاں شخص نے جو ہے وہ دھوکے سے روک لی۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو چیز تجھ سے چوکتی گئی وہ تیرے تک پہنچنے والی ہی نہیں تھی، اور جو تجھے ملتا ہے وہ تجھ سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، وہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد جو ہے صبر کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکے کا سامان ہے، اور پھر ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا لیبلواکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم اللہ کی راہ پہ چلتے ہو یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو مصائب کا، مشکلات کا، آزمائشوں کا آنا اس دنیا میں ناگزیر ہے۔ اس وجہ سے جو ہے جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، تو اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور فلاحی جو ہے وہ تنگی کے ساتھ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو مشکلات کے وقت جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد انہیں فتح یاب کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کی مدد انہی لوگوں کو حاصل ہوگی جو کہ تنگی میں اور مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ تو اس تمام حدیث مبارکہ کا جو ہے وہ سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے، اس لیے اللہ ہی پہ توکل کرنا چاہیے، اور کسی انسان یا مخلوق کو خالق کے یا معبود کے درجے پر پہنچانا جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بخشنے والا، تو پھر اللہ ہی سے مدد مانگی جائے، اللہ ہی کو یاد کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ جو آزمائشیں یا مصائب جو آپ پہ آئیں تو ان میں صبر سے کام لیا جائے اور اللہ پہ توکل رکھا جائے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، تو اللہ ضرور ان مصائب سے اپنے بندوں کو نکالتا ہے۔ بے شک اللہ ہی قادر مطلق ہے۔ صدق اللہ العظیم۔